नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ऑल अपोजिशन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC में नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से जो वो तकरीर में नमदार हुआ, उस हवाले से दो मतज़ाद ओपिनियंस पाई जाती हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया में शदीद बहस हो रही है। एक तरफ अपोजिशन और उसके हमायतियों का मौक़िफ़ है जो समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात पर ताबड़तोड़ हमले किए, उससे एक भूचाल आ गया है, उससे पाकिस्तान की सियासत में एक तलातुम पैदा हुआ है, एक हैजान की सी कैफियत है और शायद ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब बदल सकती है। उनकी तकरीर को हिंदुस्तान में और बाज़ मगरबी ज़राए में भी बड़ा वेलकम किया गया है। दूसरी तरफ ओपिनियन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर में कोई नई चीज़ नहीं थी, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो इसी तरह से करते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से उनकी तकरीर को हिंदुस्तान में और मगरब के बाज़ हलकों में वेलकम किया गया है, उससे नवाज़ शरीफ साहब बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। अगर कोई नई बात करते तो वो ये बताते कि वो लाहौर से लंदन किस किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट के ज़रिए पहुँचे हैं। ये एक बुनियादी मतलब एक मतज़ाद किस्म का एक स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त, जिस पर बात करने के लिए दो इंतहाई आर्टिकुलेट अपोजिंग वॉइसेस जो हैं मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो साबिक तर्जुमान रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के वीडियो किट से हमें लिंक के जरिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द गेस्ट। मलिक अहमद खान साहब, आप क्यों समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर है उससे एक पाकिस्तान की सियासत का जो एक टर्निंग पॉइंट है, क्यों आप या आपके बहुत से आपके जो तबका फ़िक्र है वो क्यों समझते हैं कि यहाँ पर कोई एक टर्निंग पॉइंट आ गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? क्या वजह है इसकी? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो जो पॉलिटिक्स होती है इसमें आपकी जो पोजीशनिंग है वो मैटर करती है। अगर आज सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ होगा, जो भी उनका मौक़िफ़ होगा, वो अपने एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं और इस नुक्ते पर उनका पहला जो मुतालबा है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस का फॉर दैट मैटर को जो पॉलिटिकल रोल है उसको आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ये बुनियादी बात तो ये है। इस एलामिये में भी आपने APC में देखा और फिर ऑब्वियसली ये इस बात की बाज़गश्त हम बड़ी अरसे से सुन रहे थे, एक रेटरिक भी था, लेकिन अब उसको इन सो मेनी वर्ड्स अगर एक APC के अंदर आके ये बात की गई है तो देयर इज़ नथिंग टू शाई अवे फ्रॉम दैट। अगर कोई पॉलिटिकल रोल जिस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतराज़ है कि ये पॉलिटिकल रोल जो है ये सिविलियन सुप्रीमेसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आइन की मुतय्यन करदा हदूद से बाहर निकल कर अगर कोई अदारा इसमें नई बात क्या है मलिक साहब? ये तो बातें हम मसलसल दोहराई जा रही हैं 2 बरस से, ये तो कई बरस से। मलिक साहब, नई बात क्या है? ये तो कई बरस से यही बातें दोहराई जा रही हैं, इसमें नई बात क्या है? ये एक रीइटरेटेड रिजॉल्व है। ये एक फॉर एग्जांपल मैं आज शाम से सुन रहा हूँ मीडिया पे कि बहुत से लोग जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैंने फवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें ये है कि जी ये तो इसमें पहले पार्ट एंड पार्सल रहे कि अपने इनका अपना एक किरदार रहा मुस्लिम लीग नून का, जो कि पहले बहुत सारा इसी तरह के आर्किटेक्ट रहे बहुत सारी चीज़ों में जो इंस्टीट्यूशंस के रोल के साथ हुकूमत में आते रहे। लेकिन ये एक जो पोजीशन इस वक्त आपके सामने है, इसमें क्योंकि सियासत में लोग अपने तजर्बात से सीखते हुए आगे जाते हैं और एक ऐसी पोजीशन पर एक वक्त आता है जब आते हैं, यानी जो आज अब PTI जो आज से 10 साल पहले थी वो ऑब्वियसली आज नहीं होगी, जो आज से 10 साल बाद होगी वो आज की नहीं होगी। तो ये इस चीज़ पर रिजॉल्व आना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इस डिमांड को रखें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है कि ये एक लीप फॉरवर्ड है ये इस आज के पॉलिटिकल डिफाइंड माहौल के अंदर। ये लीप फॉरवर्ड है, ठीक, ये लीप फॉरवर्ड है। फवाद चौधरी साहब, आज जब हुकूमत के वज़रा ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे जहां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर का रिबटल दिया गया, उसका जायज़ा भी लिया गया। लेकिन अभी भी आपने सुना कि मलिक अहमद खान साहब समझते हैं कि लीप फ्रॉग है। लीप फ्रॉग तो टर्म इस्तेमाल की जाती है, माओ जे तुंग ने जो लॉन्ग मार्च की थी उसे लीप फ्रॉग कहते हैं। ये आपको लग रहा है कि लीप फ्रॉग है?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غلط آدمی کو بلا لیا ہے پی ایم ایل این سے. احمد ملک صاحب تو بڑے ایک طرف تو بڑے شریف آدمی ہیں اور دوسری طرف بہت ہی شاطر سیاستدان ہیں, بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے جب سے سیاست میں حصہ رکھا ہے اور جس طریقے سے حلقے کے اوپر اور پالیٹکس کے اوپر اپنی گرپ رکھی ہے, بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں. تو نہ ان کا دل نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے ساتھ ہے, نہ ان کا دماغ نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے ساتھ ہے. اور آپ پی ایم ایل این کے ایسے لوگوں کو بلا کے نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر کامنٹ لیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوگا. ہمارے دوست بھی ہیں, ہم انہیں کسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے, نہ ہی وہ اس معاملے میں جو ہے ان کا کوئی قصور ہے, کیونکہ واضح کل نظر آ رہا تھا. دیکھیے نا, پی ایم ایل این میں دو سوچیں ہیں. ایک سوچ ہے جو پی ایم ایل این لندن والوں کی ہے, جس میں نواز شریف صاحب ہیں, اسحاق ڈار ہیں, ان کے بیٹے بچے ہیں, جن کی پراپرٹیز بھی باہر ہیں, جن کا خاندان بھی باہر ہے, جن کا واپسی کو بھی دل نہیں کرتا, جن کا انٹرسٹ بھی فرینکلی پاکستان کے ساتھ کو بڑا گہرا اب نہیں رہ گیا. وہ بات جو کرتے ہیں وہ بالکل اور ہے. ایک ہے جو جن کا پاکستان میں رہنا ہے, جنہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور جو پاکستان میں ہے. اور آئی مسٹ سے ایون شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کل دیکھیں تو جو ہی نواز شریف کی تقریر ختم ہوئی اور کیمرہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نہ ہی احمد خان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں, نہ ہی شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ وہ کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے پھر نواز شریف نے تمام اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیا, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کے الیکشن کمیشن کو, نیب کے ادارے کو, تمام اداروں کو ایک ایک کر کے آپ سمجھیں کہ انہوں نے ان کو رگیدا. اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کا تو تاثرات ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے, اور یہ نہیں ممکن کہ وہ اس نیریٹو کو یا اس بیانیے کو سپورٹ کر سکیں جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے. اور جو بیانیہ بھی بہرحال ہپوکریسی کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر فوج اور عدلیہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں, اگر وہ آپ کی مدد نہیں کرتے تو وہ بہت برے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے بکنے کا نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو یہاں پر نہ کوئی تحریک کا ماحول ہے, نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی عوام کا کوئی جذبات ہیں کہ جس کے اوپر وہ نکل آئیں. لہٰذا ایک ایسی سیاست سے ڈسکنیکٹڈ تقریر تھی نواز شریف صاحب کی جس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی بھی انگشت بدنداں ہے, اور وہ حیران ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی جبکہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جو ایک کشمکش تھی قیادت کی, اس میں مزید تیزی آئے گی. اور ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی کا جو نیریٹو تھا وہ پریویل کیا نواز شریف صاحب کے بعد, اور انہوں نے اس میں یہ تقسیم کی گرہ ڈالی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو احمد خان صاحب جیسے لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے, یہ لوگ اپنا اگلا لائے عمل کیا بناتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں, پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. ملک احمد خان صاحب بہت ہی دلچسپ کامنٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. اگر ان کے کامنٹ کو سمرائز کیا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو تقریر کی ہے نواز شریف صاحب نے, اس تقریر نے شہباز شریف صاحب اور آپ کی طرح کے جو لوگ جو پاکستان میں ایک مستقبل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کی بالکل سپیس کم کر دی ہے, آپ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. آپ کو بالکل نواز شریف صاحب نے کل ہندوستان کے ساتھ جا کے لا کھڑا کیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اچھا نہیں, میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب کہ فواد صاحب کا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس بارے میں وہ درست ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ ایک تو اس سپیچ کا اگر آپ سارا ٹوٹل اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اچھا, اگر یہ بات کی جائے کہ یہ پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ یعنی جو میرے جیسے کو لوگ ماڈریٹ بات کرتے تھے یا جو فارورڈ ٹوگیدر کی ایک خواہش رکھتے تھے, ایک انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات کرتے تھے, جو ایک پارلیمنٹ کو مقتدر ادارہ بنانے کا, فوج کو کمزور کر کے نہیں لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کو مقتدر بنانے کی بات کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو بنیادی اس ماڈریٹ پوائنٹ آف ویو کی ایک بنیادی وجہ تھی, اس میں اس کے پیچھے جو بڑی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ آبویسلی ہم ایک انارکسٹ ٹینڈنسی کے نہیں, ہم ایک کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرتے تھے. اور ہمارے خیال میں جو میاں نواز شریف صاحب نے کل بات کی ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلا
اگر اس میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کا کو فوج کے متعلق ان کی یہ بات اور کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر تو وہ خود ریزالو ہے. کل ان کا ڈے بیفور یسٹرڈے ایک میٹنگ تھی جس میں جو گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں تھی، جس میں تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرشپ گئی اور وہاں پر یہ بات طے کی گئی کہ فوج کو ہم الیکٹورل پروسیسز کے اندر شامل نہیں رکھیں گے. اس کا سیاسی عمل اس طریقے سے کہ وہ انتخابی عمل کے ساتھ منسلک ہو نہیں ہوگا، جس میں گلگت بلتستان کے صوبے کے بنانے کی بات پر بھی بات کی گئی. لیکن فوج نے کب کہا کہ ہونا چاہیے ہوگا یا پہلے ہوگا؟ لیکن ملک صاحب یہ تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فواد اگر آپ الزام دیں گے کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، دوسری سائڈ کہے کہ قتل نہیں کرنا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں. دیکھیے مطلب یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے؟ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ الیکشن میں ان کا رول ہونا چاہیے کسی اور چیز میں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں پارلیمانی میٹنگ فاصل کی پارلیمانی میٹنگ کا جو چرچا چل رہا ہے، جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ کی. چلے فواد چودھری صاحب یہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی گروپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر جس کا شیخ رشید صاحب، وہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو خیر ایک ہفتہ پہلے جو پچھلے ہفتے میٹنگ کی تھی جس میں گلگت بلتستان کا معاملہ جو تھا وہ زیر بحث آیا، اور اس میں جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی اب آرمی چیف کو جانتے ہیں، جو لوگ بھی جن کا انٹریکشن ہوا ہے چیف صاحب سے، ان کو ایک بات بالکل طے ہے کہ جتنے ڈیموکریٹک وہ جنرل باجوہ ہیں، بڑے کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اتنے ڈیموکریٹک ہوں گے. اور جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں اور ایک جو دوسری بات ہے مخالف نقطہ نظر کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بڑی صلاحیت ہے ان میں. اور یہ جو بات احمد کہہ رہے ہیں کہ رول نہیں ہونا چاہیے، رول نہیں ہے اور نہ ہی ہے ان کا، نہ تھا. جو رول کی بات کرتے ہیں آپ، جو بیسکلی دیکھیں نواز شریف صاحب کو غصہ کیا ہے کل کی بات کے اوپر، یا ان کو سارا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جب پیناما میں انویسٹیگیشن کی ٹیم بنی ہے، JIT بنی، تو جو فوج کے 2 بریگیڈیئرز تھے انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور یہ کیوں نہیں کیا کہ ان کی جو بلیک منی تھا اس کو وائٹ ڈکلیئر کرنے میں ان کو مدد کرتے. پھر ان کا جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ جب جوڈیشری اور دیکھیں نا جوڈیشری کی کیا کیا مہربانی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ماضی میں، فوج کی کیا کیا مہربانی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ماضی میں. نواز شریف تو آج جو کچھ ہیں وہ فوج کی وجہ سے ہے. کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے انگلی پکڑ کے نواز شریف صاحب کو بڑا کیا؟ کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ جس طریقے سے بعد کی ان کی پالیٹکس ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف صاحب کو ہمیشہ حمایت حاصل رہی اسٹیبلشمنٹ کی؟ اور جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے تو تمام خاندان ہی سوائے اس کے کہ وہ پاکستان سے پیسے بنا کے باہر بھیجنے پہ لگا ہوا ہے، تو اس وقت دوری پیدا ہوئی. اور اس میں انہوں نے یہ گلا کرنا فوج سے اور جوڈیشری سے کہ آپ میرے پیسوں کی معاملے کے اوپر بھی میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب کی لڑائی کوئی پریزنٹ رجیم کے ساتھ تو نہیں رہی. آپ اٹھا کے دیکھیں جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے، مشرف صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے. کوئی بندہ بچا نہیں جس کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے. اسی طرح سے جوڈیشری میں کہاں کہاں پہ بریف کیسز نہیں گئے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی باتیں ہیں. حالانکہ اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی حکومت واحد حکومت تھی جو آرٹیکل 58(2)(b) میں ڈسمس ہوئی اور اس کو بحال کیا گیا. لیکن یہ کرنا کہ اگر تو آپ میرے ساتھ ہیں پھر تو میں بہت زبردست آپ کو ساتھ دوں گا، لیکن اگر آپ کئی جگہوں کے اوپر آپ لیجٹیمیٹلی جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہو جائیں گے تو میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا. ابھی کیا ہوا الیکشنز میں فوج نے اپنا کردار ادا جو پولیٹیکل رول ہے وہ کردار ادا نہیں کیا اور ایک نیوٹرل ادارے کے طور کے اوپر کام کیا، جس سے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی آؤٹ ہو گئے. لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں اب گلا ہے. تو اس کا حل تو کوئی نہیں ہے. ابھی بھی جو نواز شریف صاحب کی یا جو زرداری صاحب کا یا جو ایک نیریٹو آیا ہے APC میں، وہ کیا آیا ہے؟ وہ آیا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے کیسز میں ریلیف دے دیں، باقی سارے کام ہم آپ جو مرضی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیسز میں ریلیف دینے کے اوپر یا احتساب کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب تیار نہیں ہے کیونکہ ملک احمد صاحب یہ بھی ایک ہے بات اگر کر دوں کہ سب سے زیادہ اگر تاریخی طور پہ گزشتہ 20 برس میں خان صاحب جو ریلیف ملی عدالتوں سے
وہ نواز شریف صاحب کو ہی ملی عدالتوں سے. ابھی بھی ان کو عدالتوں نے ریلیف دے دی ہے. مریم نواز صاحبہ گھر میں ہیں. نواز شریف صاحب ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے کنوکٹڈ ہونے کے باوجود ان کو انگلینڈ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میں انگلینڈ سے کیوں نہیں آ رہا. اب دیکھیں کل انہوں نے اسپیچ کی ہے, ایک سوال بہت بڑا بنتا تھا کہ کم از کم یہ تو ایکسپلین کر دیتے. وہ اس کو ایک ایڈیولوجیکل سپن دے رہے ہیں نظریاتی قسم کی پاکستان کی جمہوریت کی. اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آج 9-10 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی پراپر ان کے پاس کریڈیبل میڈیکل ریزن نہیں ہے. دونوں ڈاکٹر ان کے بھارتی نژاد کے ہیں. ڈیوڈ لارنس بھی ان کے انڈین اوریجن کے ڈاکٹر ہیں. فیاض شال جو جن سے امریکہ سے کاغذ حاصل کیا ہے کارڈیولوجی کا, وہ بھی انڈین نژاد حاصل ہے. یہ تو بڑے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں یہاں پہ. یہ حقائق بالکل فیکٹ میں آپ کو ویریفائڈ بتا رہا ہوں. فیاض شال کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کروا لیجئے اور ڈیوڈ لارنس کا بھی چیک کروا لیجئے. دونوں اس سے کہتے ہیں انڈین نژاد کے ڈاکٹر ہیں جو ان کو کاغذ پہ کاغذ ایشو کر کے دے رہے ہیں. کوئی اور ان کو دے بھی نہیں رہا, کوئی میڈیکل بورڈ کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا اس بات پر بھی اگر کوئی سسٹم کی, یعنی اگر میں ایک الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں 2002 میں یا فواد صاحب کرتے ہیں, اور اس وقت اگر جنرل مشرف کی حکومت ہے اور وہ اقتدار پر آ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, تو کیا میں پولیٹیکل پروسیس میں شامل نہ ہوں؟ اور اگر میں اس پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہو کے ٹورڈز پارلیمنٹ یا ٹورڈز ڈیموکریسی چیزوں کو لے کر جاؤں, تو کیا نہیں میری ان کے ساتھ کسی دور میں کنائیونس رہے گی؟ اچھا, اگر جو پولیٹیکل رول کی بات کرنی یا کہ آج ایک نیوٹریلٹی کی بات کرنی, تو یہ اس سے کون معترض ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی نیوٹریلٹی, اگر کوئی اس پہ وہ الیج کر رہے ہیں کہ آپ کی فار ایگزامپل ایک 1960s میں اگر ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کا دور تھا, تو کیا وہ کچھ جرم تھا کہ اگر وہ سیاسی عمل میں شامل نہ ہو؟ اگر آج میں عمران خان کو کہوں کہ وہ اس وقت شامل تھے, اس کے پروسیس میں جو ریفرینڈم کے ٹائم پہ پروسیسز تھے اس میں شامل تھے, نہیں, دس از ناٹ دا کیس. پرابلم از کہ جو چیزیں سسٹم کے ساتھ ان بلٹ ہیں اور وہ آپ کی کچھ ڈیموکریٹک آپ کی چیزوں میں, پارلیمنٹ کی بالادستی میں, آپ کے رول آف لا میں, ٹھیک ہے آپ الیج کرتے ہیں. ابھی فواد صاحب نے ایک پوری لسٹ گنوائی کہ کن کن چیزوں میں آپ کا دخل رہا. میں اس چیز سے جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ ہارڈ فیکٹس ہیں, میں ان سے کب شائع ہوئے کر کے جا رہا ہوں, لیکن آج کا میرا ریزالو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر یہ بات گنواتے ہیں کہ لیٹ سے کہ ان کا جنرل بھائی, ایک سیکنڈ سن لینا, نہیں میری فواد صاحب سن لینا, فواد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ میری بات سن لینا, میری بات تو سن لینا. دیکھیں نا میری بات سن, آپ کا ریزالو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے آپ ہمدردی کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی. میری ایک سیکنڈ میری بات سنو بھائی, آپ پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی کے. مجھے صرف فواد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ ٹھہر مجھے ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. نہیں تو فواد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر کسی کے فیور میں ہے یار؟ اگر یعنی آپ کی گورنمنٹ جو یہ چاہتی تھی کہ اپوزیشن ووٹ نہ دے, تو چاہتے تو آپ تھے, آپ یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے ووٹ نہ لیا جائے. اور وہ کیوں نہ لیا جائے؟ اب تو پھر آپ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ آدھی پارلیمنٹ ووٹ دے اور آدھی نہ دے. اچھا, اور اگر یوسف رضا گیلانی کے میمو گیٹ پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, تو پھر وہ کوئی ایک بینچ مارک تو مقرر کرے نا. جو چیزیں میرے لیے بری تھیں آج آپ ان کے بینیفیشری ہیں, تو آپ کے لیے اچھی ہیں. یعنی یو آر رائڈنگ دا سیم بوٹ, اسی پہ چڑھ کے آپ جا کے بات کرنا چاہیں گے. اگر جو میرے ایکسپیرینس کس طرح سے نہیں ہے نا, وہ گن کے آپ بات گن کے آگے لے جائیں نا. میرے اوپر کچھ باتیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے ڈسمسل کو نواز شریف پٹیشنر تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میرا صرف ایک مدعا ہے, میرا صرف میری ڈاکٹر صاحب کاز کو لے کر چل رہے تھے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کچھ جو چیزیں میرا صرف ایک مقدمہ ہے. میرا مقدمہ صرف یہ ہے کہ آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں. ایسے نہ کریں کہ جیسے آپ ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. فواد نوز واٹ آئی ایم سیئنگ, ان کو پتہ ہے, اور اس چیز کا ٹول یہ بھی پے کریں گے. یہ جو ڈیٹیریشن ہے, مجھے عمران خان سے غرض نہیں, مجھے ایٹ لیسٹ فواد سے غرض ہے. میں بریک لے لوں. فواد چودھری صاحب بھی اور ملک احمد خان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب ملک احمد خان صاحب بھی ہیں. میرے ساتھ پاکستان کے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری صاحب بھی ہیں. وقفے سے پہلے ملک احمد خان صاحب نے جو کچھ نظریاتی اعتبار سے کہا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کا بول بالا ہونا چاہیے, یہ ایک ایسی
نظریاتی حقیقتیں ہیں, یہ ایڈیولوجیکل یا پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اسی طرح کی ہیں جس طرح سے یہ کہا جائے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے, دو شل ناٹ سن, انسان کو گناہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. جو اور ٹرکی قسم کے ایشو نواز شریف صاحب کے اوپوننٹس کھڑے کر رہے ہیں, وہ ایشوز کا ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان میری کم از کم ان سے درخواست ہوگی کہ ان کو ایڈریس کر سکیں. اس میں ایک ایشو یہ ہے, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہر پولیٹیکل موو کو ہندوستان سے تائید حاصل ہوتی ہے, اسے وہاں ویلکم کیا جاتا ہے. یہ چیز میں صرف میں نہیں کہہ رہا, بلکہ اب جب کیبنٹ منسٹرز نے پریس کانفرنس کی تو اسد عمر صاحب نے بھی تقریباً اسی قسم کے سوالات جو ہیں اٹھائے. وہ ٹکڑا میں ملک احمد خان صاحب کو تمام ویورز کو سناتا ہوں, پھر چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر ایک ریئیکشن ہمیں دے سکیں. پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا, اس کے لیے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئی, تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں, ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز, انڈین ایکسپریس, زی نیوز, یہ کون سا ہے جی, یہ ٹوڈیز نیوز, بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی. اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. جی ملک صاحب, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو گزشتہ کئی برس سے مسلسل ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے ساتھ جا کے مل گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آخر, کیسے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں اس بات سے متفق بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی دیکھیں بنیادی, اگر میں یہ کہوں کہ کل جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی یہ بات تھی کہ جی مودی کا جیتنا پاکستان کے مفاد میں ہوگا, تو اس وقت بھی ہندوستان کی کوئی اخبار نہیں تھی جس نے پرنٹ نہ کیا ہو. وہ سارے اخبار یہ پرنٹ کر رہے تھے کہ جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ مودی کی سیکنڈ ٹائم اینڈ ان پارلیمنٹ انڈورسز مودیز کم بیک, یہ میں نے انڈیا ٹائمز کی ہیڈ لائن خود پڑھی. تو واٹ ڈز دیٹ مین کہ کیا یہ عمران خان جو ہیں ان کو میں یاد سند عطا کر دوں کہ وہ غداری کے فتوے بانٹ کے آگے نکل جائیں؟ اسی روش کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بل پہ فار ایگزامپل جیسے دا بیسٹ پرسن جن سے بات کی جا سکتی ہے فواد ہے. آئی نو فواد پرسنلی کہ جو اپنی کوشش بھی کرتے رہے, اور ان کو میں ایک بڑے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی دیکھتا رہا. جن دنوں میں افتخار چودھری صاحب سو موٹو نوٹسز لے کے پورے جوڈیشل سسٹم کا ستیہ ناش کر رہے تھے, تو سب سے بڑا کرٹک فواد تھا. تو جب ثاقب نثار یہ کر رہے تھے تو فواد بالکل کہیں پہ نہیں تھا. تو یہ تو ایز دا کنوینئنس ویئر اٹ سوٹس اینی ون, کسی کی بات کیسے چلی جائے. مقصد صرف یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی یہ آرگومنٹ اسد عمر نے دی, اور پھر اگر آپ نے بات آپ کی یہ ہو کہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کو سیکیورٹی کے پیراڈائم میں لے جا کے بات کرنا, ڈاکٹر صاحب یہ بھی کسی صورت نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی, بیکاز یو آر امنگسٹ دوز پیپل. دیکھیں نا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے غرض نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی سسٹمز کو میرے پاس ایک ویلڈ کوسچن ہے, میرے پاس ایک ویلڈ کوسچن. فیاض شال جو ہے فار سوال کا جواب نہیں دیا, یہ ایک ٹربلنگ کوسچن ہے, اس کو پبلک فورم میں آنسر کرنا چاہیے. کہ نواز شریف صاحب کو جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتا ہے ڈیوڈ لارنس, وہ اینگلو انڈین ہے, انگریز نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس دوسرے ڈاکٹر سے انہوں نے کارڈیالوجی کا سرٹیفکیٹ امریکہ سے لے لیا, خود وہ برطانیہ میں, وہ بھی فیاض شال بھی انڈین اوریجن کے. کیا وجہ ہے کہ یہ پورا انڈین سرکل جو ہے وہ نواز شریف کے گرد کھڑا ہوا؟ پہلے بھی یہ الزامات تھے 2014-16. کیا وجہ ہے اس کی آخر, اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ آپ اس کو ہمیشہ ڈاج کر دیتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, الزام نہ لگائیں, غداری کی بات نہ. کیا وجہ ہے کہ ان کے سارے کاز کو انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کا میڈیا سپورٹ کرتا نظر آتا ہے؟ عمران خان سے تو وہ نفرت کرتے ہیں شدید ترین. آپ اس سے واقف ہیں نا کہ عمران خان سے ہندوستان کا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ شدید نفرت کرتے ہیں, بات بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ان کی محبت میں کمی نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے عمران خان کو بھی جب یہ اسٹیٹمنٹ تھی جو مودی کے لائک مائنڈڈ تھے, اور میں نے تو آپ کو ایک انڈین اخبار کی ہیڈ لائن کا بتایا کہ جس میں یہ بات ان کے, تو یہ اس بحث سے آپ نکلیں کہ ان کی کون سی اپریشیٹ کرتے ہیں کون سی نہیں. اچھا بھائی, ڈاکٹرز کی بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر لارنس ان کے پرانے معالج ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اگر آپ نے کوئی تحقیق کرنی تھی تو یہ دیکھ لیتے کہ شاید ڈاکٹر لارنس یا جن کے دوسرے ڈاکٹر پال کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی جو ان کی میڈیکل کی میڈیسن سائنس میں ان کی ایبلٹی ہے, وہ کوئی فیاض شال ان کی وہ کوئی کمپرومائزڈ ہے
या वो स्ट्रेचर के डॉक्टर नहीं है कि जो जिनसे वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, या मैंने किसी जैसे ये पीछे बहस खुली हुई थी इधर के किसी गायनाकोलॉजिस्ट से इन्होंने वो रिपोर्ट मांग ली थी, तो कोई इस तरह की कोई बात है तो फिर तो मैं आपसे उसकी बात पे आपकी बात कर सकता हूँ। लेकिन ये इस तरह का एक वक़्फ़ उठाना कि वो डॉक्टर वहाँ पे हिंदुस्तानी है, मुझे पता है कि आप लोग नाराज हो जाते हैं इस बात पे, लेकिन आपको पता है कि एक छोटा सा सिविल सर्वेंट को मैं नाराज नहीं, मैं बढ़ानी आपसे पड़े बात कर रहा हूँ, उसको मेडिकल बोर्ड से लेना पड़ता है सर्टिफिकेट। मैं देखिए मलिक साहब, मैं सिविल सर्वेंट में रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर आपको छुट्टी भी दरखास्त महीना 2 महीना बढ़ानी पड़ जाए ना, तो खाली अपने डॉक्टर से नहीं लिखवा सकते, मेडिकल बोर्ड बैठाना पड़ जाता है। ये अपने डॉक्टर और मालिक से आप कागज इशू करके, ये तो कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है इसकी। ये सर नहीं, ये बहस थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। देखें ना कि एक हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि वो चले क्यों गए बाहर छुट के, यहाँ से भेजने वाली भी खुद हुकूमत, और फिर ये कहें जी कि उन्होंने हमसे चीट कर लिया। आज इनकी जो डॉक्टर आज इनकी जो डॉक्टर साहिबा, अच्छा फवाद का ना इस पे बड़ा व्यू रहा है, फवाद साहब, फिर उसको फवाद साहब क्या ये फवाद को भी ले लेना इसमें। फवाद साहब, आपका इस पे बड़ा व्यू रहा है कि आपकी हुकूमत ने गलती की जब नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। नवाज शरीफ चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आ रहे, अब वो सारे इशू को एक नजरियाती स्पिन दे रहे हैं, तो ये तो आपकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो इसको वापस एक पाकिस्तानी सियासत को नजरियाती घुमा रहे हैं, और जो केसेस थे वो सब हवा में वो खत्म हो गए। तो आपकी हुकूमत ने क्या ब्लंडर किया पाकिस्तान के साथ? देखिए बिल्कुल सही बात है, और मैं एक सेकंड इसके ऊपर आऊँगा। मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और आपने कहा था कि अहमद मलिक साहब ने जो बातें की हैं कि होना चाहिए सियासत में दखल अंदाजी जो है वो फौज की जो है वो नहीं होनी चाहिए, अदलिया की नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान में जो सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इस सुप्रीमेसी में क्यों नहीं हो पा रही? इस जो सिविल सुप्रीमेसी है उसकी जो सबसे बड़ी वजह ना होने की है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब इतनी आइडियलिस्ट बातें करते हैं, तो मुझे बताइए मरियम नवाज शरीफ किस हैसियत से इस वक्त PMLN की जो है वो डिफेक्टो कायद बनी हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ इसलिए बनी हुई है ना कि वो बेटी है नवाज शरीफ की, और तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही उनका कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर मेरिट बेस्ड नहीं बनाते, जब सेनेट के टिकट्स आते हैं, या जब ऐसे जगहों के ऊपर टिकट्स आते हैं जिनके ऊपर आपको अपनी जो मुल्क के मफाद में टॉप सिलेक्शंस करनी चाहिए, आप वो टिकट्स बेच देते हैं। आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप्स हैं उन्होंने जो माजी में जैसे किया है या जो करती है वो हमेशा साजबाज करके, और उन्होंने वो टिकट्स जो हैं वो हर एक को पता है टिकट्स जो है वो बेचे जाते हैं, हर एक को पता है कि किस तरीके से इंतजामी ओहदे जो हैं वो दिए जाते हैं, और फिर जो क्लास जो ऊपर आती है और या उसको समझा जाता है फिर वो जिसका कोई मुल्क के मफाद से अटैचमेंट ना हो, जिसको कोई बड़ी पॉलिसीज बनाने की अहलियत ना रखते हों, या जो खतरा ना हो, उस तरह के लोग। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाती, एक मेरिट बेस्ड इदारा, फौज बहरहाल एक मेरिट बेस्ड इदारा है, उसमें आप जो सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स देखें, आप सारे उनके मेजर जनरल्स देखें, सारे उनके ब्रिगेडियर्स देखें, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसलिए आ गया है कि इसका बाप जर्नैल था या इसका फलाना रिश्तेदार जो था वो था तो इसलिए जनरल बन गया। सो वो उस इदारे की जो क्वालिटी है वो फर्क उस वक्त तक रहेगा जब तक पॉलिटिकल क्लास अपने इदारों की क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं कर लेती। लिहाजा ये डिस्कशन जो है ना ये तब करेंगे हम जबकि आप भी अपने आप को एक मेरिट बेस्ड एक इदारों की तरह जो है वो बना। इस पे मलिक साहब का जवाब ले ले, मेरा ख्याल है मलिक साहब इस पे क्विक मलिक साहब का रिस्पांस ले लें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है क्यों है इसका ले ले। देखिए मैं फवाद साहब की इस आर्गूमेंट पे 100% आई इंडोर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक स्ट्रक्चर्ड पोजीशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बिल्कुल ये जो एक हमारे पाकिस्तान में या आप समझ लें कि हमारे साउथ एशियन रीजन के अंदर जो ये सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेरिडिटरी क्लेम्स पे बन जाती है, वही बुनियादी तौर पे एक सिविलियन सुप्रीमेसी ना होने की आई 100% एग्री विद व्हाट फवाद सेड। प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती, और इस बात पे भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं हो सकती कि बहरहाल अगर कोई एक इदारा जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है अपनी प्रमोशंस में, अपनी अपॉइंटमेंट्स में, या अपने जो उनके सिस्टम्स हैं जिसके अंदर उनकी हायरार्की आती है, तो उस पर भी कोई दो राय नहीं है। सवाल सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकली उन सवालात पर बात की जा रही है
जिस पर एक अरसे से जिसके मैं और फवाद दोनों एडवोकेट हैं, हम किसी हट रहे हैं ना सर मौजू से आप मलिक साहब। फवाद का बेसिक आर्गुमेंट ये है कि आपके पास एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप डेमोक्रेसी की बात तो कर रहे हैं लेकिन आपकी जो बेसिस और असास है उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं कि नहीं बाप अपने बेटी को या बेटे को या अपने देखिए ना बात सुने ना, नहीं को बना देता है। डॉक्टर साहब जमहूरियत तो है ही नहीं आपके पास। ये स्पेसिफिक टू वन पार्टी नहीं है। अगर मेरी पार्टी लाइन के अंदर कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी उसकी फॉर वन रीजन और अनदर, अगर इमरान खान की हेरिडिटी नहीं होगी तो वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग को वहाँ पे कौन सा मेरिट हो रहा होगा? वहाँ पे एक शख्स की जाती पसंद नापसंद सबसे ज्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग तो अमेरिका में भी होगी ना, वो चाहे कुछ इंटेलिजेंट आदमी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, लेकिन बेटा बेटी समधी नहीं। डॉक्टर साहब अगर आप उसको पॉलिटिकल लाइकिंग तो होगी ना आपकी। एक सेकंड पॉलिटिकल लाइकिंग को आप हेरिडिटी के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में रहें। अगर हम उसमें से एक लफ्ज उचक के ले जाके एक बात कर लेंगे, मैंने उसको किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि मैं कॉन्टेक्स्ट में आप चले जाते हैं। मैंने प्रिंसिपली उससे एग्री नहीं डॉक्टर साहब देखिए बात ये आप जो बात सर कह रहे हैं मुझे, मैं उस पर आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं जो फवाद ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एक नोबडी फ्रॉम नोवेयर उसको आप उठाकर लाएं सिर्फ इसलिए कि वो आपके ज़ाती मरासम में, और उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप वहाँ पर ला के बिठा दें जो आज की हुकूमत का हाल है, उसमें कोई एक नोबडी है, उसमें 37 नोबडीज़ हैं। और कौन से हैं वो सारे जो कि पॉलिटिकली रेलेवेंट लोगों को बिल्कुल इरेलेवेंट करके बैठ गए? आप मुझे दिखा दें कि इस स्ट्रक्चर में ये पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर होता है। हर किसी के अपने मसाइल होंगे लेकिन ये दुरुस्त होने चाहिए। ये दुरुस्त इसका जवाब ले लेते हैं फवाद चौधरी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद विदाउट इसका लेते हैं जवाब। इसका जवाब लेते हैं फवाद चौधरी साहब से। बेसिकली मलिक अहमद खान साहब का ये कहना है, ब्रेक में ले लूँ, मेरे हाथ में नहीं है। एक मलिक अहमद का कहना है कि अगर आप पसंद की बेसिस पे लोगों को कैबिनेट पोजीशंस देते हैं या एडवाइजर लगाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट लगाते हैं, तो ये उसी तरह से है जैसे आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने समधी को, अपने रिश्तेदार और किन कित को अपॉइंटमेंट देते हैं। क्या वाकई ऐसा ही होता है? इसको कंपेयर किया जा सकता है? इस पर फवाद का हम जवाब ले लेते हैं फवाद चौधरी साहब का आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन सीधा चलते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब, मैं अगर एक बार फिर दोहरा दूँ कि मलिक अहमद खान साहब का जो इस्तदलाल है, उनका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बेटे, बेटी, भाई, समधी और अपने रिश्तेदारों को अपने गिर्द इकट्ठा कर रखा था, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने लॉयलिस्ट या अपने फ्रेंड या अपने चाहने वाले जो हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, दोस्त जो हैं, अहबाब हैं, उनको उन्होंने पोजीशंस दे दी हैं। वो भी उनके फैसले भी दर हकीकत मेरिट पे नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड रिलेशनशिप हैं और जो फ्रेंड रिलेशनशिप है वो पॉलिटिक्स में एक ही तरह के हैं। इस पर आपका क्या काउंटर आर्गुमेंट है? नहीं, देखिए बात यह है कि स्ट्रक्चर्स हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, और फर्क सिर्फ ये है कि इमरान खान और स्पेशली जब ये इलेक्शन हुए नहीं थे और पहले जब पीएम साहब से ज़्यादा मौका मिलता था लंबी बात करने का, मेरे ख्याल में इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जो ये रिफॉर्म्स और इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का उनकी सोच पूरी है और वो ये करना चाहते हैं। और इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो व्यूज़ इमरान खान के हैं, जिस तरीके से लोकल एम्पावरमेंट के ऊपर जो व्यूज़ उनके हैं, इस तरह से पार्टी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो व्यूज़ उनके हैं, बाकी लीडरशिप तो वो शेयर नहीं करती। और अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में हमारी यहाँ पीटीआई भी से कमज़ोर है, वो नहीं कर सकी। और अहमद की बात इस लिहाज से जो है वो सही है कि यहाँ पे जो सारी ही पार्टीज़ का ये प्रॉब्लम है। और मैंने भी जब ये बात की थी वो मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि फौज को तो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और हम ब्रिटिश सिस्टम्स को कोट करते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को हम जो है वो देसी रखना चाहते हैं, बाकी सिस्टम्स हम वलैती कर देना चाहते हैं। ये नहीं होता। या तो मेरिट बेस्ड सिस्टम आप लाएंगे पॉलिटिक्स में, या फिर आप जो है वो मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होगा। ये तो नहीं कि आधा तीतर आधा बटे, लेकिन तरीके इंसाफ में पोटेंशियल है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो व्यूज हैं वो बड़े वाज़ेह हैं एंड आई एम श्योर कि इसमें पोटेंशियल है आगे जाने का, उसमें जाने का। जहां तक PMLN में की आप लीडरशिप का अगर आप देखें या उनका फ्यूचर देखें, वो तो अभी से तय है ना। वहाँ तो या शहबाज शरीफ साहब होंगे या मरीम नवाज होंगी, अहमद खान का या खाकान अब्बासी साहब का या किसी और का तो कोई चांस नहीं। लिहाजा आपने जो ऑप्शंस बनानी है या जो पाकिस्तान का फ्यूचर की अगर पॉलिटिकल मैप आपने देखना है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है
وہ آپ شریف سے یا زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے تو نہیں جوڑ سکتے پھر، کیونکہ ان کا تو ویوز ہی بڑے کلیئر ہیں، وہ تو اس طریقے سے آگے جانا چاہتے ہیں. سو بڑے ایک فریم ورک میں دوبارہ جو میں آگے بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے یہ جو اس وقت ماحول نہیں ہے اسٹریٹ، جس طریقے سے کال کی ہے اے پی سی نے، یا جو آپ کے نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، اس کی ایپیٹائٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے کرٹک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے، یہ دیکھیے اکانومی بہتر ہونی چاہیے تھی، گورننس بہتر ہونی چاہیے تھی، پنجاب میں گورنمنٹ جو اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی نواز شریف یا زرداری کو جو ہے وہ لے آنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو چاہیے یہ تبدیلیاں کر لیں تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. سو ایون کرٹکس آف دا گورنمنٹ، ان کا بھی جو آلٹرنیٹو ہے وہ زرداری یا نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان ہی ہے. سو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ماحول ہے جس میں کوئی ایپیٹائٹ ہو، جس میں کوئی تحریک کی، اور پھر نہ مورل کرنسی ہے اپوزیشن کے پاس کہ جس میں وہ لوگ اکٹھے کر سکیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اے پی سی کے اندر جو تحریک کی بات ہوئی ہے، یہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہے. آج ہی لوگ اور پارٹیاں وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا نواز شریف نے یہ بات کی ہے، یا نواز شریف کی سوچ کیا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کی سوچ کا جو اظہار ہے وہ تو ان 11 نکات میں بھی نہیں ہوا جو کہ اے پی سی نے بعد میں جو ہے وہ جاری کیے ہیں، وہ بھی ان سے بہت دور کھڑے ہیں. لہٰذا اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی بڑا بھونچال جو ہے وہ اے پی سی پیدا نہیں کر سکی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ ڈسکشن سے بھی باہر ہو جائے گی. ملک صاحب، بنیادی طور پہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اپنے مسائل کی وجہ سے اور چیلنجز کی وجہ سے اب ایک ایسے نہج پہ آ گئی ہے جہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان کوئی بہت زیادہ پولیٹیکلی ریلیونٹ نہیں رہے ہیں، اور وہ جو پرانے ایشوز اور نیریٹیوز پیدا کر رہے ہیں سول ملٹری وغیرہ، یہ ان کی کو بہت زیادہ مدد نہیں کر سکیں گے. یہاں آج لوگوں کے مسائل ہیں. ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ شریفوں کے پاس یا زرداری فیملی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے اکنامک مسائل کا. تو یہ جو پرانی باتیں وہ دہرا رہے ہیں، اس سے کوئی اب سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ایکیڈیمک قسم کی ڈیبیٹ جو ایک یونیورسٹی کے اندر ہو سکتی ہے، کلاس روم میں ہو سکتی ہے، وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جماعتیں. آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل پولیٹیکل سلوشن نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اگر ریئل پولیٹک بیسکلی آپ سے ڈیمانڈ کروائے کہ آپ یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن فار ایوری رانگ ڈن، ہر غلط کام ہوتے پر ہمیں بار بار آئین کی کسی آرٹیکل کا ذکر کروانا پڑے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی مڈ ٹرم، فواد نے کہا عمران خان بڑے ایڈوکیٹ ہیں اس کے، وہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو، لیکن جو انہوں نے عمل کیا وہ یکسر اس سے مختلف تھا. یعنی ایک مینڈیٹ جو کہ لوگوں کے پاس تھا اسے چھین کے پنجاب میں تھی، اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. غلط. یہ جو پنجاب میں آپ نے سسٹم لگایا تھا اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں اس سے نہیں فواز صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کو لوکل، میری بات سنیں نا، اگر اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے دی ہے اس کو تو بالکل ہی کوئی نان گورنمنٹ کہنا پڑے گا. وہ تو لوکل گورنمنٹ کی بھی ایک بالکل کو مذاق سا ایک ڈاکومنٹ دیا جس کی کوئی کلیسی نہیں ہے. ایک نیا سسٹم آ رہا ہے پنجاب کے لیے، اس کی کمپوزیشن نہیں، وہ جو نیا سسٹم بڑی وضاحت کی اس کی سر، جو ایکٹ ابھی انہوں نے پاس کیا ہے اس کی تو کمپوزیشن ہی انہوں نے کیا جس طرح سے کر دی ہے، وہ تو اس کو پروونشل اسمبلی میں آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی، آپ نے بات نہیں کی. پروونشل اسمبلی میں تو آپ نہیں اس میں بھی آپ نے ایسے نہیں، اس میں فواز صاحب وہ ایسے ہی چیٹ ہوا. وہ بالکل انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فراڈ پلے کیا رولز آف پروسیجر کے اوپر. ہم چیختے چلاتے رہ گئے. یعنی 2 دن کا کلیئر نوٹس تھا، اس سے پہلے لا کے اس کو ایک دن پہلے اٹھا کے لے پرائیویٹ ممبرز ڈے کو ختم کر کے گورنمنٹ لیجسلیشن کر لی، اس لیے کہ کوئی امینڈمنٹس نہ اس میں آ جائے، اس پہ بات نہ ہو سکے. یہ تو گورنمنٹ کا وتیرہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑی 2 واضح باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1 کہ اگر آپ کی یہ انٹینشن ہو کہ آپ نے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کام غلط نہیں کرنے پڑتے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ بزدار کی برائی ہے، اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چیف منسٹر جس کو بٹھا دیا اٹھا کے. اگر یہاں پہ عمران خان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں سے میں بات کیا کر رہا ہوں، عمران خان کو شاہ محمود قریشی کی چیف منسٹرشپ سے ڈر تھا، اس لیے اس کو نہیں بنایا. اس کے الیکشن کو کمپرومائز کروایا گیا. کیوں نہیں بنایا؟ فواد کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اس کی کمپٹنس تھی.
اوور شیڈو کر سکتی تھی کسی چیز پہ. جب اتنے فیئر فیکٹرز کے اندر رہ کے آپ اپنی بات کو لے کر جائیں گے تو پھر بزدار جیسے پروڈکٹ ہی نکلیں گے. اور وہ کیا نکلیں گے پھر؟ آپ 12 کروڑ لوگوں کو کس کرم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے تکلف ہے کچھ بات کرتے ہوئے. آبویسلی ایک آپ بیٹھے ہیں, ایک فواد صاحب بیٹھے ہیں, شاید میں اس طرح سے ایک ہارڈ لائن بات آپ کے ساتھ کر کے نہیں اٹھ سکتا. اچھا تھوڑا سا اب میں وائنڈ اپ کروں نا. لاسٹ سیٹ آف کوشچن فواد صاحب, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی نے کمال مہارت اور انٹیلیجنس کے ساتھ ایک تلوار آپ کی سر پہ, پی ٹی آئی کی حکومت کے سر پہ لٹکا دی ہے, یہ کہہ کے کہ اکتوبر سے تو ہم یہ کریں گے, پھر 1 جنوری سے ہم لانگ مارچ کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے, اور وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے, تاکہ 3 سال پورے ہو جائیں اگست 2021 میں. اس کے بعد وہ اصل میں جب ان کو لگے گا کہ اکانومی بھی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, پھر وہ آپ کی حکومت کو دھکا مار کر پھر کوئی کام شروع کریں گے. اس وقت وہ سیریس نہیں ہے, اس وقت وہ صرف نیوز ایجنڈا میں ریلیونٹ رہنے کے لیے, عوام کے سامنے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ ایکروبیٹکس کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور انہوں نے بیسکلی تو جو میڈیا سپیس ہے وہ گین کرنے کی جو کوشش کی ہے, اور وہ اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے, کیونکہ درپیش شکست ہو رہی تھی. فیٹف کے لا میں ان کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اس سے پہلے جو لیجسلیشن ہوئی اس میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں جتنے کہ اپوزیشن سمجھتی تھی ابھی بھی. لیکن دیکھیے, یہ اگر نواز شریف صاحب کی تقریر نہ ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک پھر بھی گزارا لائق ایک چیز جو ہے وہ کر گئے تھے, اور ٹھیک آپ کی بات ہے میڈیا میں رہ جانا تھا. لیکن اب نواز شریف کی اسپیچ نے بڑا ایک ان کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ دیکھیے نا, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کبھی بھی اس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ پارٹی نہیں ہے, اور اس میں زیادہ تر مجموعہ ہے الیکٹیبلز کا. اب یہ جو سارے الیکٹیبلز ہیں ان کو ایک شوق میں چلے گئے ہیں کہ یہ جو تمام اداروں کو, جوڈیشری کو, فوج کو, الیکشن کمیشن کو نواز شریف ٹیک آن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کا ساتھ کیسے دیں. ابھی تو یہ انہوں نے عقل مندی کی کہ ان کو استعفوں کے اوپر نہیں آئے. آپ دیکھیے پی ٹی آئی اپنے عروج کے اوپر تھی اور انہوں نے استعفے لینے کی کوشش کی, اور وہ لوگوں سے استعفے نہیں لے سکے. اب یہ جو لو ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تو زوال کی طرف ہے. ان کے ساتھ اگر یہ استعفے مانگتے تو جو 4 لوگ جو اسمبلیوں کے اندر ہیں انہوں نے استعفے سے انکار نہیں, انہوں نے ان سے بھی ہاتھ دھو دینا تھا. لہٰذا فی الحال اپوزیشن اپنی سیاست کی تلاش میں ہے, اور یہ اے پی سی بھی اسی ایک تلاش کا آپ سمجھیے کہ ایک بہانہ تھی. ادروائز ان کے پاس نہ بیچنے کو کچھ ہے, نہ کوئی پروڈکٹ ہے. آپ کے پاس پہلے ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے جس کو آپ سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں لا سکیں. اس وقت اپوزیشن کے پاس تو فرینکلی نہ کوئی چہرہ ہے, نہ کوئی پروڈکٹ ہے, اور نہ ہی کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ملک صاحب, لاسٹ کوشچن. نواز شریف صاحب نے کمال ہوشیاری اور مہارت سے جو کرپشن چارجز کا ایجنڈا ہے, العزیزیہ, ایون فیلڈ وغیرہ, اس سب کو بدل کے انہوں نے ایک نظریاتی کشمکش, سول ملٹری جو کانفلکٹ ہے جو 30-70 سال کا ہے, اس کی طرف دوبارہ انہوں نے بات دہرا دی. در حقیقت وہ چاہ رہے نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی انہوں نے. دس از دی اونلی تھنگ ہی ہیز ڈن. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو اس وقت چہرہ اس حکومت کے پاس ہے عمران خان کا, اب آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے بعد کسی بڑے چہرے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جو پرفارمنس ان کی ہے اس کے بعد تو قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور اس وقت جو ایک پبلک کی مجھے ویسے تو یہ یقین ہے کہ فواد کا پلس پہ ہاتھ ضرور ہوگا, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی اوور ویلمنگ اور ایک جو اس وقت گورنمنٹ کے خلاف ایک پوری جو فضا ہے, اس میں صرف دیر اس چیز کی ہے کہ یہ جو ابھی اپوزیشن پارٹیز پھر بھی سم ہاؤ چاہتی تھی کہ شاید کہیں سینیٹی پریویل کرے, شاید یہ گورنمنٹ اپنے اس جو فاشسٹ ان کی ٹینڈنسی ہے وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, کوئی جمہوری بات کر لیں, کوئی پرائم منسٹر جو وعدے وعید کر کے لوگوں کے ساتھ جو پبلک کے ساتھ ان کی رانگ پلیجز تھیں, جس کی بنیاد پر یہ سارا ایک ٹال کلیمز کرتے ہوئے آئے کہ جی اتنی نوکریاں, اتنے گھر, پتہ نہیں کیا کیا, گاڈ نوز واٹ دس ہے, یہ ساری باتیں کریں. لیکن اب ایک چیز تو ایکسپوز ہوئی کہ یہ سارا جو تھا ایک ٹوٹل ایک سراب تھا, دھوکہ تھا, کسی قسم کی ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو ان کی کارکردگی کی موجودگی میں کچھ اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز کی جو ختم ہو گیا, کل کی ریزالو, وقت ہمارا ختم ہو گیا. ملک احمد خب اور فواد چودھری, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی دو انتہائی مؤثر جو اوپینینز ہیں, جو بہت مؤثر آوازیں ہیں, انہیں آپ نے سنا. آج اتنا ہی, پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.